शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को तुम पर फ़र्ज करार दिया और इसमें साफ साफ अहकाम नाजिल किए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जना करने वाली औरत और जना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और अल्लाह ताला के दीन के मामले में तुम में हरगिज़ नरमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और दोनों की सज़ा के वक्त मोमिनों की एक जमात को मौजूद रहना चाहिए। जानी मर्द जानिया या मुशरिक औरत के सिवा किसी से शादी पसंद नहीं करता और जानिया औरत से भी सिवाय जानी मर्द या मुशरिक मर्द के और कोई निकाह नहीं करता और ये अमल मोमिनों के लिए हराम करार दिया गया है। और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें तो इनको 80 कोड़े लगाओ और इसके बाद कभी इनकी शहादत कबूल ना करो और यही लोग बदकिरदार हैं। हाँ, वो लोग जो इसके बाद तौबा करें और अपने अमाल की इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर जना का ऐब लगाएं और इसका खुद इनके सिवा कोई गवाह ना हो तो इनकी शहादत ये है कि पहले वो 4 मरतबा अल्लाह ताला की कसम खाएं कि बिला शक व शुबा वो अपने दावे में सच्चा है और 5वीं दफ़ा यूँ कहे कि अगर वो झूठा हो तो इस पर अल्लाह ताला की लानत हो। और औरत से सज़ा को ये बात टालेगी कि वो पहले 4 बार खुदा की कसम खाकर बयान करे कि ये शख्स सरासर झूठा है और 5वीं बार यूं कहे कि अगर वो सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत ना होती तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। और अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। बेशक वो लोग जिन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगाई वो भी तुम ही में से एक ग्रोह है। इसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। इनमें से हर शख्स को जिस कदर इसने हिस्सा लिया इतना गुनाह हुआ और इनमें से जिसने सबसे बढ़कर हिस्सा लिया इसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने इस बात को सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने दिलों में नेक गुमान क्यों ना किया और क्यों ना कह दिया कि ये तो वाजिया बहतान है। वो क्यों 4 गवाह अपनी बात की तस्दीक के लिए ना लाए। तो जब ये गवाह ना ला सके तो अल्लाह ताला के नज़दीक यही झूठे हैं। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और दुनिया और आखिरत में इसकी रहमत ना होती तो जो कुछ तुम कर गुजरे हो इसमें तुम्हें सख्त अजाब होता। जिस वक्त तुम इस बात का अपनी ज़बानों से चर्चा करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बातें कहने लगे जिनका तुम्हें कोई इल्म ही ना था और तुम इसे मामूली बात समझते थे, हालांकि वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी भारी बात थी। जब तुमने ये बात सुनी तो क्यों ना कह दिया कि हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बात ज़बान से निकालें। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान झूठा है। सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो दोबारा ऐसी हरकत ना करना और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह ताला हर बात का जानने वाला और दाना है। बेशक जो लोग चाहते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ताला को हर बात का इल्म है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत ना होती तो तुम्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाती। और ये कि अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। ए मोमिनो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना और जो कोई शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो वो तो बेहयाई और बुरे काम ही करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई आदमी भी पाक ना होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है इसकी तौबा कबूल करके पाक कर देता है और अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। और तुम में से जो लोग दीनी बुजुर्गी और माली वुसअत वाले हैं वो कई रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को कुछ ना देने की कसम ना खा ले।
چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو پاک باز، بھولی بالی، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہوگی، اور انہیں سخت عذاب ہوگا جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پوری سزا دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی سچا اور ہر بات کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ لوگ ان شریروں کی باتوں سے بالکل پاک ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر بھی جب تک اجازت نہ ملے اس کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جائیں گے تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جن گھروں میں کوئی بستہ نہ ہو اور تمہارا مال و اسباب اس کے اندر ہو، تم ان کے اندر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت و آسائش ظاہر ہونے نہ دیں، مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے وہ اپنے سینوں پر اوڑھنی اوڑھے رکھا کریں، اور اپنی زینت و آسائش کسی پر ظاہر ہونے نہ دیں سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپوں یا اپنے شوہروں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا ان لونڈیوں کے جو ان کی ملکوہ ہوں، یا مردوں میں سے ان خادموں کے جو نفسانی خواہشات سے عاری ہوں، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں، اور نہ چلتے وقت پاؤں زور سے زمین پر رکھیں جس سے ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ، اور تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک غلاموں کے بھی اور اپنی لونڈیوں کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور جو غلام تم میں سے مقابت معاہدہ کر کے آزادی حاصل کرنا چاہے، اگر تمہیں ان میں نیکی اور صلاحیت معلوم ہو تو ان سے مقابت کر لو، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور اپنی لونڈیوں کو دنیائی زندگی کے مفادات کے حصول کے لیے زناکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ ایسا ہے کہ گویا ایک روشن ستارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت زیتون کا تیل جلایا جاتا ہے جو نہ مشرقی جانب سے کسی آڑ میں ہو اور نہ مغربی جانب۔
اس کا تیل خود بخود جل اٹھنے کو ہے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ ان گھروں یعنی مسجدوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے، جس میں صبح و شام لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت اور نہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی چیز ان کو روکتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے اور اپنے فضل سے مزید بھی عنایت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال اس سراب کی مانند ہے جو کسی چٹل میدان میں ہو پیاسا آدمی اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کے فیصلے کو پاتا ہے جو اس کا حساب عمر پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا جیسا کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر لہر چھا رہی ہو اور اس کے اوپر اور ایک لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھ نکال لے تو اسے بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور پر کھولے پرندے بھی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی دعا اور تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سب اعمال معلوم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو طے بطے کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے پانی نکل کر برستا ہے اور بادلوں کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اور اس بادل کو بجلی کی چمک تو گویا آنکھوں کو اچک لیے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ بے شک اس بات میں سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح احکام نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے حکم مانا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ سرے سے ایمان لانے والے ہی نہیں۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق فوراً منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کا کسی پر کوئی حق بنتا ہو تو آپ کی طرف سر جھکائے چلے آتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یا شک میں پڑے ہیں، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ خود ظالم ہے۔ جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات فقط یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، فرما برداری تو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو،
پھر اگر تم منہ پھیر لوگے تو ان کے ذمے تو تبلیغ کا بوجھ ہے اور تم اپنے بوجھ کے خود ذمہ دار ہو، اور اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو واضح طور پر پیغام حق کو پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اسی طرح دنیا کی خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ان کے لیے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن اور راحت سے تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ کافر ہمیں زمین میں مغلوب کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے قبضے میں ہیں اور وہ بھی جو تم میں ابھی بالغ نہیں ہوئے، تمہارے پاس آنے سے پہلے 3 اوقات میں اجازت طلب کر لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کیا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لیے یہ 3 وقت پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے سوا ان کے بغیر اجازت آنے جانے میں نہ کچھ گناہ ہے، نہ انہیں کے کام کاج کے لیے تم ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کیا کریں، جس طرح ان سے بڑے لوگ اجازت لیتے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں رہی، اگر اپنے اضافی کپڑے نہ پہنے رہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، اور اگر وہ معمر عورتیں بھی اختیار کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نہ اندھے کے لیے کچھ مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے، لولے اور بیمار کے لیے کوئی مذائقے کی بات ہے، نہ خود تمہیں کوئی رکاوٹ ہے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو۔ اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو سچے مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب ان کے پاس کسی ایسے موقع پر جمع ہوتے ہیں جو اجتماعی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے، بغیر واپس نہیں چلے جاتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے چلے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں اجازت دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، تم رسول کا بلانا یوں معمولی نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو
اور اس دن کو جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔